रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, आज 8 नवंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2025। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इस इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से जो काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी गई है, ब्रीफिंग के बाद कैबिनेट ने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले की जो डिटेल सामने आई हैं उस तफसीलात ने बहुत सारी चीज़ों को वाज़े कर दिया है। लेकिन एक नुक्ता ऐसा है जिस पर अभी भी इबहाम मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम के इजलास और काबीना का जो फ़ैसला है उन फ़ैसलों पे बात कर लेते हैं। और जो बार बार बात की जाती है 26वीं आईनी तरमीम के बाद के जो जुडिशल कमीशन है उसमें हुकूमत की अक्सरियत मौजूद है। तो हुकूमत की जो अक्सरियत है, पहले तो सवाल यह है कि अक्सरियत है या अक्सरियत नहीं है, लेकिन उस अक्सरियत के मुकाबले में अब जो 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे, तो क्या जो ये दावा करते हैं या जिनका ये इल्ज़ाम है कि जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है, क्या 2 नए अरकान के शामिल होने के बाद हुकूमत जो है जुडिशल कमीशन में अक्सरियत से अक़लियत में आ जाएगी? इस नुक्ते की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम जब पार्लियामेंट में जा रही है, जब काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है, तो याहिया अफरीदी साहब ने अपना ओहदा क्यों खाली कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 27वीं आईनी तरमीम पे क्या राय है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो काबीना ने आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी है और कल के यानी गुज़िश्ता रोज़ के और उससे एक दिन पहले के वीडियो लॉग में हमने आपको ये बता दिया था, बल्कि आपको ये आगाह कर दिया था कि आईनी अदालत पे और आर्टिकल 243 पे बड़ी जो जमातें हैं जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन 2 नुकात पे, इन 2 पॉइंट्स पर दोनों जमातों का इत्तफाक मौजूद है। अब झगड़ा या इख्तलाफ कहाँ पे आया? इख्तलाफ इस बात पे आया कि जो जजेस का ट्रांसफ़र है, जो हुकूमत ये सारा मामला अदलिया के सुपुर्द करना चाहती है कि ये एग्जेक्टिव के थ्रू नहीं होना चाहिए, ये जुडिशल कमीशन के थ्रू तबादला होना चाहिए। अब जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पे जो पीपल्स पार्टी की राय को आज काबीना ने अप्रूवल दी है, उसमें क्या बात है? उसमें यह बात है कि जिस जज का भी ट्रांसफ़र होगा, जिस हाई कोर्ट से वो जा रहे होंगे और जिस हाई कोर्ट में उन्होंने जाना है, यानी जिस सूबे से उनका ट्रांसफ़र होगा और जिस सूबे में जाके बतौर जज वो जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे, उन दोनों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो जुडिशल कमीशन में शामिल किए जाएंगे। तो ये 2 जजेस शामिल होने के बाद अगर किसी की ये राय भी थी कि जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है, तो 2 जज तो अदलिया के मजीद वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो हुकूमत की अक्सरियत वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है अक़लियत में तब्दील हो जाएगी। हाँ, अगर जज के ट्रांसफ़र के मामले पे, अगर किसी जज की तकर्री के मामले पे या किसी और इशू पे हाई कोर्ट के किसी जज की सालाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है, उसमें अगर जजेस के वोट हुकूमत के पलड़े में आ जाते हैं, जजेस का जो वोट है वो हुकूमत के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर देता है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत की अक्सरियत है। अगर अदलिया की साइड से जजेस आके एग्जेक्टिव के मौक़िफ़ की हमायत कर रहे होंगे तो उसको हुकूमत की अक्सरियत नहीं कहा जाएगा। जुडिशल कमीशन में हुकूमत के कितने अरकान हैं? अटॉर्नी जनरल को आप ले लें, वज़ीर कानून को आप ले लें, उसमें आप 2 हुकूमत के नुमाइंदे हैं, रुकने असम्बली हैं, ये 4 नुमाइंदे हैं। चले 5वां आप जो स्पीकर जिस खातून को उन्होंने नॉमिनेट कर रखा है वो 5 हो जाते हैं। दूसरी तरफ 5 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 2 हाई कोर्ट के जज आ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, 2 अपोजिशन के अरकान हैं, 9 हो जाएंगे। फिर हुकूमत के पास तो अक्सरियत नहीं रहती। लेकिन इसमें आज वज़ीर कानून तारड़ साहब ने इस बात का भी उन्होंने मतलब स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना था कि जो जज ट्रांसफ़र का ख्वाहिशमंद होगा उस जज को भी बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि कमीशन में बुलाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि लगता है कि कहीं ना कहीं जज की कंसेंट वाला एलिमेंट अभी भी मौजूद है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में तो जज की कंसेंट नहीं ली जाती। इंडिया में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट एक है, जजेस का सीनियरिटी का जो पूल है वो यूनिफॉर्म है। वहाँ पे
وہاں پہ تو کنسنٹ نہیں لی جاتی. تو یہ آئینی عدالت پہ بھی اتفاق ہو گیا, ججز کے ٹرانسفر کے نئے میکانزم پہ بھی اتفاق ہو گیا. اس کے ساتھ سینٹ کا الیکشن جو کہ 1 سال کے لیے تاخیر کا شکار ہوا, اور اس تاخیر میں وہ سینٹ کے ارکان جو کہ 1 سال جن کا ضائع ہو گیا لٹیگیشن میں, قانونی چارہ جوئی میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جن ارکان کا ٹینور 1 سال کا ضائع ہوا ہے, ٹینور تو 6 سال کا ہوتا ہے, تو وہ تو کہیں گے کہ ہمیں 6 سال پورے کروائے جائیں, لیکن ان کے 5 سال ہی پورے کروائے جائیں گے. اس کے بھی تارڑ صاحب نے, وزیر قانون نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو وقت ضائع ہوا ہے تاکہ جو سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہو سکے. اب چیئرمین کی سینٹ کی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو میعاد ہے وہ 6 سال کی ہے. یہاں پر اگر جو ارکان اب سینٹ کے رکن منتخب ہوئے ہیں ان کا اگر 1 سال جو ضائع ہوا ہے ان کو مزید اگر ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ مزید آگے چلے جائے گا. اور دوسری اس میں جو بات کی گئی ہے, صوبوں میں جو کابینہ کی ریشو تھی اس شرح کو بڑھا کے 11 سے 13% کر دیا گیا ہے. صوبوں میں جو ایڈوائزر لگتے تھے جن کی تعداد 5 تھی, کانسٹیٹیوشن میں بتا دی گئی تھی, اب اس تعداد کو بڑھا کے 7 کر دیا گیا ہے. لیکن جو مین آرٹیکل ہے 243 جو کہ افواج پاکستان سے متعلق ہے, افواج پاکستان کے ڈھانچے سے متعلق ہے, ان کے فنکشنز کے فریم ورک سے متعلق ہے, اور جہاں پہ افواج پاکستان کا نام آ جاتا ہے وہاں پہ پھر ڈنڈا بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو حکومت نے تو پرپوزل شامل کر دیا آرٹیکل 243 کا, اس پہ اتحادی جماعتوں نے بھی حمایت کر دی, پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کر دی. اور آج تارڑ صاحب نے کابینہ کے اجلاس کے بعد جو ایجنڈا اپروو کیا گیا ہے, جو کہ اب سے کچھ دیر کے بعد جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے سینٹ میں پیش کیا جا چکا ہوگا, اب اس میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ تارڑ صاحب نے بیان کر دیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے جو کہ 1973 کے آئین بننے سے پہلے آرمی ایکٹ میں موجود تھا, اب اس کا کانسٹیٹیوشن میں ذکر کیا جائے گا, اور یہ عہدہ فیلڈ مارشل کا تاحیات ہے. تاحیات یہ عہدہ ہونا چاہیے فیلڈ مارشل کا, لیکن ایک ابھی بھی ابہام موجود ہے. جہاں بہت ساری کلیئرٹی آ چکی ہے وہیں یہ ابہام اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہے کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے کیا تینوں مسلح افواج میں کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کے لیے, اور جو جنگ کی جو حیت تبدیل ہوئی ہے, جنگ کے جو خد و خال تبدیل ہوئے ہیں, جو حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے جدید دور میں, کیونکہ نئی نئی ڈومینز آ گئی ہیں, تو تینوں مسلح افواج میں ہم آہنگی کے لیے جنگی منصوبہ بندی اور جارحیت کی صورت میں دشمن کو جواب دینے کے لیے نیا کوئی عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے, یہ ابہام ابھی موجود ہے. اس کی وضاحت وزیر قانون صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں نہیں کی ہے. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو ایم کیو ایم کا ایک پرپوزل تھا اور بیپ پارٹی کا جو پرپوزل تھا, جس میں ایک یہ ہے کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے اور اس سلسلے میں آرٹیکل 140A میں ترمیم کی جائے, اور باپ پارٹی کا پرپوزل یہ ہے کہ بلوچستان میں حلقے بہت بڑے ہیں, کئی 100 کلومیٹر پہ مشتمل ان کے حلقے ہیں, تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں, جو سیٹیں ہیں, جو نشستیں ہیں, ان کو بڑھایا جائے. اب جو آج بل 27ویں آئینی ترمیم کا پیش ہوگا, اس بل کے ساتھ جو بلدیاتی حکومتوں کو اسٹرینتھن کرنے کا ایم کیو ایم کا جو بل ہے جو کہ پینڈنگ پڑا ہے, اور بیپ پارٹی کا صوبائی اپنا بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں نشستیں بڑھانے کا جو بل ہے وہ بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا. ان دونوں بلوں پر بھی 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنے گی اس میں بحث کروائی جائے گی, اس میں ڈسکشن کی جائے گی. اور طارق صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ جب یہ بل سینٹ کے ایوان میں پیش ہوگا یہ اوپن ٹو ڈسکشن ہوگا, مشترکہ پارلیمانی پارٹی میں بھی جائے گا لیکن ایوان میں بھی اس پہ ڈسکس ہو سکے گا. تو آج یہ بل حکومت سینٹ میں پیش کر چکی ہوگی جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں. لیکن آج اسی ترمیم کی منظوری کے پروسیس کے دوران ڈیولپمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے. ویسے تو کل جب آئینی بینچ میں یہ 27ویں آئینی ترمیم کا نام لیے بغیر ذکر ہوا تو آئینی بینچ کے تو ججز نے, آپ یوں سمجھیں کہ کل جو ریمارکس انہوں نے دیے تھے, جو مکالمے آئینی بینچ کے ججز کے سامنے ٹھہرے وکیل فیصل صدیقی کے ساتھ ہوئے تھے, اس میں تو انہوں نے آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس کی توثیق کر دی تھی. یہ آئینی عدالت بن بھی جائے, ججز کا اختیار نہیں کم ہو سکتا, اور میری بھی یہی رائے ہے کہ ججز کے اختیارات جتنی مرضی آپ امینڈمنٹ کر لیں, ججز کے جوڈیشل ریویو کا, عدلیہ کے جوڈیشل ریویو کا اختیار جو ہے وہ ہر وقت عدلیہ کے پاس رہتا ہے, وہ چھینا نہیں جا سکتا. اب یحییٰ افریدی صاحب جب یہ 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے ناظرین پاس ہو رہی ہوگی, افریدی صاحب اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. بھائی کیوں چھوڑ دیں گے؟
اس لیے چھوڑ دیں گے کہ جو اپنی ترکی کی جو آئینی عدالت ہے، ترکی کی آئینی عدالت کا ایک ایونٹ وہاں پہ ہو رہا ہے، اس ایونٹ میں ترکی کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ عفریدی صاحب کو اس تقریب میں شرکت کے لیے بلایا گیا ہے۔ عفریدی صاحب 12 نومبر کو یہاں سے روانہ ہوں گے اور 13 نومبر کو جو قائم مقام چیف جسٹس بنیں گے وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے دوران، ان کی منظوری کے دوران جو چیف جسٹس ہوگا سپریم کورٹ کا وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، چاہے قائم مقام ہی ہوں گے لیکن منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور جو مستقل چیف جسٹس ہیں وہ ترکی کے دورے پہ ہوں گے۔ تو ایک یہ چیز بھی ہے کہ اتنی بڑی ہیپننگ جو کہ عدلیہ سے بھی جڑی ہے، اس کا چیف جسٹس اس 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے پروسیس کے دوران پاکستان میں نہیں بلکہ ترکی میں موجود ہوگا۔ اب ناظرین آتے ہیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان، جن کے آج ایک اور کیس میں وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ یہ ناظرین اریسٹ آف وارنٹ جاری ہوئے ہیں ATC عدالت اسلام آباد سے، اور جو جج صاحب ہیں طاہر عباس سپرہ صاحب، دونوں بہنوں کو پیش نہ ہونے پہ جو ان کے خلاف 4 اکتوبر کا کیس ہے احتجاج کا، قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا، اس میں جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے علیمہ خان کے، عظمیٰ خان کے جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ جاری کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انجینئر محمد علی مرزا، جنہیں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اور توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد جب انہوں نے سیشن عدالت سے رجوع کیا تھا، پہلے تو MPO کے تحت ان کو نظر بند کیا گیا تھا، پھر بعد میں ان کے خلاف 295C کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، لیکن جب اس میں فزیکل ریمانڈ مکمل ہوا تو انجینئر محمد علی مرزا نے ضمانت کی درخواست دائر کی، لیکن سیشن عدالت نے انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت نہیں دی۔ اب ایسے بہت سارے علماء جو مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آراء بھی سامنے آ چکی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جو کہا اس میں توہین مذہب کا کیا پہلو تھا یا پہلو نہیں تھا، کافی مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کی آراء ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، لیکن سیشن عدالت نے انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت نہیں دی، اور اس دوران جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی طرف سے بھی ایک قرارداد جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف پاس کی گئی، جسے چیلنج کیا گیا تھا ایک مفکر ہیں اسلم خاکی ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ اسلامی نظریاتی کونسل انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف یہ قرارداد نہیں منظور کر سکتے تھے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نوٹس کیا تھا۔ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ جو نوٹس کیا گیا تھا، اس کے بعد آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی، کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب نے پوچھا تھا اسلم خاکی صاحب سے کہ آپ جو درخواست لے کے آئے ہیں، متاثرہ فریق تو آپ ہیں، تو آپ کا حق دعویٰ کیا بنتا ہے؟ تو اس پہ خاکی صاحب نے عدالت کو سیٹسفائیڈ کیا تھا، مطمئن کیا تھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ چلیں سیشن عدالت سے تو انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت نہیں ہو سکی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ سے بھی رجوع کیا، اور پھر پنڈی بینچ نے وہ معاملہ دوبارہ ریمانڈ کر دیا سیشن عدالت کو ضمانت کے لیے کہ تمام ڈاکومنٹس کا، تمام دستاویزات کا جائزہ لے کے آپ انجینئر محمد علی مرزا کی درخواست ضمانت کا فیصلہ کریں۔ اب وہ سیشن عدالت نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس دوران یہ ہوا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا، ان کے جو وکیل ہیں حافظ طاہر ایوبی، انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی قرارداد کے خلاف، جس میں پٹیشنر ایڈوکیٹ اسلم خاکی ہیں، اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی۔ اچھا، وہ جو متفرق درخواست دائر کی گئی فریق بننے کے لیے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے۔ اب کل محسن اختر کیانی صاحب نے اس درخواست پہ سماعت کی، سماعت کرنے کے بعد جو اعتراضات تھے انجینئر محمد علی مرزا کی متفرق درخواست پر، ان کو اعتراضات کو ختم کر دیا گیا جوڈیشل آرڈر کے ذریعے، اور جو پارٹی بننے کی درخواست تھی، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کو ریلیف دیتے ہوئے انہیں اس کیس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی قرارداد کے خلاف پارٹی بننے کی اجازت دے دی۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ۔ باقی سینٹ کے ایوان میں آج جو بحث ہوگی گرما گرم 27ویں آئینی ترمیم پر، اور جو نوک جھوک ہوگی، جو مکالمے ہوں گے، جو ہنگامہ آرائی ہوگی، اس کو پھر شام کے ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ آپ ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں نا۔
اللہ حافظ.